अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज कुल्हाड़ा चल गया एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिल सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला इस बाबत जारी कर दिया है, लेकिन ये फैसला क्या आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है और इसके असरात क्या होंगे, इसका आगे क्या कोई और हल भी है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर इसके बाद जनाब आपको बताएंगे कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी उसका कुछ हल ज़रूर अलबत्ता निकला है। वो क्या मामला हुआ है। एक और सीट पीटीआई की कम हो गई है और उसके साथ साथ असद तूर साहब के केस का अहवाल और साथ में आपको अहवाल बताएंगे हसन और हुसैन नवाज के केसेस का। तो काफ़ी कुछ है जी आज के इस वीलॉग में। ज़्यादातर खबरें हैं कोर्ट से, आपको सारी अपडेट्स देते हैं और आखिर में थोड़ा सा तज्जिया करने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि जो ताकतवर हलके हैं वो काफ़ी कामयाब हैं अपनी पॉलिसी में, अपनी स्ट्रैटेजी में, और जो वो अज़ाइम उनके हैं पूरे करते चले जा रहे हैं। तो आखिर अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बची है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आज का एक अहम बड़ा फैसला, पेशावर हाई कोर्ट पे समाअत थी आज के रोज भी मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। और इस फैसले में पहले ही जो कल और आज की समाअत थी उससे अंदाजा हो चला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस मामले पर शायद अदालत को कन्विंस करने में, कायल करने में कामयाब नहीं हो सके। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे थे कि जो सवालात पूछे जा रहे थे बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, उनके कोई खातिर खा जवाबात नहीं दिए जा सके। और जो एक नुक्ता सबसे ज्यादा भारी रहा वो ये नुक्ता था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो एज ए जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उन्होंने ना ही कोई सीट जीती, तो फिर उनको कैसे मखसूस नशिस्तें अलॉट की जा सकती हैं। तो ये बुनियादी जो नुक्ता था ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन में अगर उस वक्त पीटीआई ने शमूलियत इख्तियार कर ली होती तो शायद उनके लिए ये सूरत हाल दरपेश ना होती, क्योंकि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने एक अलग जमात की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ा था और उन्होंने एक नशिस्त भी जीती थी। तो उनके लिए अगर ये सूरत हाल बनती कि ये सारे उसमें शामिल होते तो शायद उन्हें फिर मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इस तरह से तगोदौड़ ना करना पड़ती, और अगर करना भी पड़ती तो शायद ये फैसला उनके हक में आ सकता था। बहरहाल ये एक अजीब बात है कि अगर ये आप तय कर भी दें कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती थी तो फिर भी अदालत ने इसके ऊपर कुछ एतराज़ नहीं उठाया कि फिर अगर ये नशिस्तें उन्हें नहीं मिली तो फिर बाकी जमातों को भी कैसे मिल सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये दो अलग चीज़ें हैं। एक तो ये कि भाई आपका हक नहीं बनता, आपको नहीं मिल रही, और दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी और को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये भी आइन और कानून वाजे है कि जो आप मखसूस जमात यानी एक ख़ास मखसूस जमात अगर कोई इलेक्शन जीती है जनरल इलेक्शन के तनासुब से ही, उन नशिस्तों के तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो अब उनकी नशिस्तों में इजाफा तो नहीं हो गया ना, उन्होंने तो जो जीती हैं वही जीती हैं। तो जो उनकी जीती हुई नशिस्तें हैं जब उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ तो उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों ज़्यादा मिल जाएं, ये एक बुनियादी चीज़ थी। लेकिन इसके ऊपर कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आ सकी और ना ही इसके ऊपर भी पीटीआई को कोई कामयाबी मिली। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई हैं और अब अल्टीमेटली ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जाहिर इस फैसले को चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर क्या उन्हें कोई इस मामले पर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? मेरा जहां तक ख्याल है कि जो ये पॉइंट है इसके ऊपर शायद मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इन्हें रिलीफ मिले और वहां से भी इन्हें मखसूस नशिस्तें मिले। लेकिन अब इसके ऊपर दो तीन और इम्पॉर्टेंट मेरे कुछ तज्जिया है और कुछ मुशाहिदात हैं जो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शिरकत ना की होती, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन में शिरकत की होती, तो शायद कोई और नुक्ता बना दिया जाता, लेकिन फिर भी उन्हें नशिस्तें ना दी जाती, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारे फैसले कोई आइन और कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहे। तो अगर ये तय कर लिया गया था और ये कोई 4 महीने पहले ही सब बताना शुरू हो गए थे कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो फिर उसके बाद ये बातें तो बिल्कुल मेरा ख्याल है यूजलेस हैं कि उसमें शामिल हो जाते तो उसमें शामिल ना होते, अगर उसमें भी हो जाते तो कोई और उसमें इख्तरा निकाल ली जाती कानून में और उन्हें नशिस्तें ना दी जाती, क्योंकि मसला यहाँ पर कानून का नहीं, मसला बदनीयती का है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस सारी कार्रवाई का जो एक खमियाजा भुगतना पड़ा है पीटीआई को, वो भुगतना ही पीटीआई को इस वजह से पड़ा है कि आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ ज्यादती हुई थी
اور وہ اس وقت کی گئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے بلے کا نشان واپس لیا اور انہیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑا. تو یہ جو زیادتی ہے اس کے ثمرات ابھی تک پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں. پہلے تو انہیں یہ کرنا پڑا کہ ہر امیدوار کو الگ انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترنا پڑا. وہ ایک پورا مرحلہ تھا جو انہوں نے جس طرح بھی طے کر لیا. اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں کے حصول میں انہیں پرابلم ہوئی. اور اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ سینٹ الیکشنز کا ہے. یہاں پر بھی اب سینیٹرز بھی جو ان کے کھڑے ہو رہے ہیں امیدوار وہ بھی سب آزاد حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان کو تھرو آؤٹ اب اس کا جو ایک خمیازہ ہے وہ ہر جگہ پہ بھگتنا پڑا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک غیر جمہوری اور انتہائی ظالمانہ فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بنیاد رکھ دی گئی کہ وہ اس سسٹم میں ایک جماعت کے طور پر ایگزسٹ نہ کرے اور ہر موقع کے اوپر ہر سٹیپ کے اوپر انہیں نقصان پہنچے. تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا, وہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. جو بھی ہوتا جب یہ طے شدہ ہے. اب دیکھیے جو جیتے ایون ملی ہوئی جو نشستیں ہیں, جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں, وہ تک اگر ان سے چھینی جا رہی ہیں تو پھر جو نشستیں تھوڑی مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی وہ کہاں سے ملیں گی. دیکھیے نا, یہ بڑا ایک آبویس ہے کہ جب سسٹم نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں آپ نے زیادہ سیٹیں نہیں دینی ہیں تو وہ تو جو سیٹوں پہ نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں وہ سیٹیں بھی واپس لیتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج NA81 میں ری کاؤنٹنگ کی گئی ہے اور وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ رانا بلال اعجاز صاحب تھے وہ جیتے ہوئے تھے, لیکن ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا. کیسے کہ تھیلا کوئی کھولا ہے, اس میں جو ان کے ووٹ تھے ان کے اوپر ڈبل موریں لگائی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ووٹ مسترد کر کے ری کاؤنٹ کروا دیا. جب ری کاؤنٹ کروایا تو ظاہر ہے جو ان کے مسترد ووٹ تھے وہ جب الگ ہوئے بیچ میں سے جیتے ہوئے ووٹ ختم ہو گئے اور پھر جو ہارا ہوا شخص تھا نون لیگی MNA اس کو جو ہے وہ جتا دیا گیا. کیسا پھر؟ تو جہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر ہم یہ امید رکھیں کہ نہیں جی اگر وہ مجلس وحدت المسلمین میں شرکت کر لیتی PTI تو پھر شاید ان کی بچت ہو جاتی. نہیں جناب, پھر بھی نہ بچت ہوتی, پھر کوئی اور آپ دیکھ لیتے, کچھ اور وہ نکال لیتے اختراع قانون کی, لیکن نہیں دیتے. مسئلہ بدنیتی کا ہے, مسئلہ اس ریاستی فیصلے کا ہے کہ جس کی وجہ سے PTI کو پھینٹا لگ رہا ہے, مسلسل لگ رہا ہے. اس کا کوئی تعلق آئین اور قانون سے ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید قانون واقعی تھوڑا ان کو اس طرح سے ریلیف نہیں دے سکتا تھا. اگر دے سکتا ہوتا تو شاید پشاور ہائی کورٹ سے مل جاتا, لیکن اگر مل بھی جاتا تو وہ سپریم کورٹ سے اڑ جاتا. سپریم کورٹ میں اب ایک جو چینج آیا وہ یہ کہ جو بینچز بننے کی کمیٹی ہے اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امینڈمنٹ کے بعد یہ طے پایا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی ہوا کرے گی جو کہ 3 موسٹ سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. وہ طے کیا کریں گے کہ کون سا بینچ بنے گا اور اس میں کس کیس میں کون سے ججز جو ہیں وہ بیٹھیں گے. تو پہلے اس سلسلے میں جسٹس طارق سردار مسعود صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر فیصلے کرتے تھے, لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی چلے گئے اور طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے. تو اس کے بعد اب جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ اب 3 رکنی کمیٹی ہے جو یہ طے کرے گی. تو اب یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ جب یہ فیصلہ جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ کا فیصلہ یعنی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو پھر بینچ کون سا بنتا ہے. کیا اس میں یہ کوئی ایسی چیز نکال سکتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ طے پا جائے, ورنہ تو اس سے پہلے ابھی 2-3 اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی ایک معاملہ جو بلے کے نشان کا فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر بھی اپیل دائر کی ہوئی ہے PTI نے, تو اس کو بھی انٹرٹین کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا ابھی تک. اگر وہی فیصلہ ریورس ہو جائے تو پھر آگے شاید یہ اتنے مسئلے مسائل نہ ہوتے. اس فیصلے کی تشریح میں بھی یہ چیز شامل کی جا سکتی تھی کہ بھائی بعد میں آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی, لیکن وہ بھی نہ ہو سکا. پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی اگر جمہوری روایات کے اوپر فیصلہ کرنا ہو تو شاید یہ کوئی اتنا مشکل کام نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ضرور تھا لیکن ادروائز تو ایک جماعت ہیں اور ابھی بھی وہ ایک جماعت کے طور پر اکٹھے ہو چکے ہیں اسمبلی میں, تو آپ انہیں مخصوص نشستیں دے دیں. تو جمہوری روایتی طریقے سے تو اگر آپ کامن سینس سے فیصلہ کریں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہلے ہی یہ مسئلہ ہو کہ بدنیتی شامل ہو تو وہاں پر مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی انہیں کوئی ریلیف ملے گا, لیکن بہت حد تک ڈپینڈ کرے گا کہ یہ فیصلہ کس بینچ کے پاس جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اب اس ساری بابت ظاہر ہے PTI والوں کو ایک مایوسی تو ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن ایک جو اچھی خبر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے PTI کو ملی ہے وہ جو خان صاحب پہ پابندی لگائی گئی تھی اس میں بہرحال اس کیس میں PTI کو ریلیف ضرور مل گیا ہے
اور یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے وکلا کی بھی، اور اس سلسلے میں ایک میکینزم بنا لیا جائے تاکہ اگر سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر مسئلے کا حل نکال لیا جائے. تو اب ملاقات تو ان کی ہو جائے گی. ویسے تو کل بھی جو اڈیالہ میں سماعت ہوئی تھی اس کے اندر بھی پھر علیمہ خان صاحبہ سے باقی وکلا سے ملاقات عمران خان صاحب کی ہو گئی تھی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا ضرور گیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس پہ جو ریاکشن وغیرہ آیا تو اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ حل بھی اب پی ٹی آئی کے پاس یہی ہے جو میں پہلے بات کر رہی تھی، کیونکہ آپ نے ہر جگہ سسٹم پہ سر ٹکرا کے دیکھ لیا، یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. تو پی ٹی آئی کے پاس اگر واحد کوئی آپشن ہے تو یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف احتجاج کر سکتی ہے، مزاحمتی سیاست کر سکتی ہے. اب وہ کتنا دباؤ بڑھا سکتی ہے، وہ اس لیڈرشپ کے پاس جو اس وقت کرنٹ لیڈرشپ اویلیبل ہے اس کے پاس تو فی الحال وہ نہ تو کوئی کیپیسٹی نظر آ رہی ہے نہ کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آنیسٹلی. وہ اب کوئی جو ان کی روپوش لیڈرشپ ہے اگر وہ سامنے آتی ہے، مراد سعید سامنے آ جاتے ہیں، حماد اظہر سامنے آتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ لوگ کوئی اسٹریٹجی بنائیں، لیڈ کریں کوئی احتجاجی تحریک، پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ایک روپ نظر آئے کہ ہاں بھائی. ادروائز یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے جس میں وکلا زیادہ فرنٹ فیس پر ہیں، ان میں اس وقت کوئی ہمیں ایسی اسٹریٹجی بھی نظر نہیں آ رہی ان کے پاس، اور بس وہ آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سخت دو چار جملے بول دیے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بیچارے ابھی اور کچھ کر بھی نہیں شاید سکتے. تو ظاہر ہے وہ ایک ٹپیکل پولیٹیشنز تو ہے نہیں کہ وہ فل آف آئیڈیاز ہوں اور آئیں کہ جناب ہم پھر یہ کر لیتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں. دباؤ کیسے بڑھانا ہے، عوام کو کیسے موبلائز کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے کیسے اس سارے احتجاج کو، تو یہ چیزیں فی الحال ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اسی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل مار کھا رہی ہے، اور مینڈیٹ جو ان کا چوری ہوا ہے وہ مزید چوری اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ایک اور جو اس میں معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ اب ان مخصوص نشستوں کے حصول سے دو چیزیں آگے اور ہونے جا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہونے جا رہی ہے کہ سینٹ کا جو انتخاب ہوگا اس میں ظاہر ہے اور ان کو نقصان ہوگا، اور سینٹ کے انتخاب تک تو یہ نشستیں انہیں ملیں گی نہیں، تو لہٰذا مزید جو یہ سینیٹر اپنے منتخب کرا سکتے تھے وہ اب یہ نہیں کرا پائیں گے. ایک تو یہ چیز ہوئی، کچھ تو ہو جائیں گے ظاہر ہے، لیکن کچھ سینیٹرز شاید 2-3 اور ہو جاتے اضافی، لیکن وہ نہیں ہو سکیں گے. دوسرا جو ایک بہت بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ اب اگر 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی کی چھینی ہوئی مخصوص نشستوں کے ساتھ حاصل کر لی ہے اس حکمراں اتحاد نے، تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور یہ کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب بہت حد تک یہ چیز واضح ہو گئی ہے، اور اس پہ سب بات بھی کر رہے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون سازی کر لی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی اور اب وہ ان کے پاس مطلوبہ نمبر آ گیا ہے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یقینی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے گا اور ان کو ایک ایکسٹینشن دی جا سکے گی. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے طور پر موجود ہیں ان کے لیے عدالت سے کوئی اچھی خبریں تو آنے والی نہیں ہیں. تو یہ اب ان کے لیے جو صورتحال ہے، اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس قانون سازی کا راستہ کیسے روکیں، کیونکہ یہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا نمبر ہوتا کہ 2/3 میجورٹی حکمران اتحاد کے پاس نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اب یہ دو مزید نقصانات پی ٹی آئی کو ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے اس سارے ہنگام بیرون ملک چلے گئے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شاید کینیڈا میں سفیر تعینات کر دیا جائے گا. تو یہ ایک ہم نے اوور آل پرسپیکٹو دیکھا ہے کہ جو پچھلی یہ سارا 1-2 سال کا سیٹ اپ تھا اس میں جس نے بھی طاقتوروں کو سرو کیا ہے اور اس سارے ایجنڈے کا حصہ بنے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی کو سسٹم سے آؤٹ کرنے یا انہیں کچلنے کا جو پورا ایک پلان تھا، اس میں جس نے حصہ ڈالا ہے اس کو نوازا ضرور گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے. آپ محسن نقوی سے لے کے شروع ہو جائیں دیکھنا تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنایا گیا، سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. یہاں پر ہم نے ادھر دیکھا آئی جی پنجاب اور پولیس وغیرہ، ان کو بھی بڑے میڈلز مل رہے ہیں. صحافیوں میں بھی یہی صورتحال ہے، انہوں نے بھی خوب پیسہ بنا لیا جو صحافی اس رجیم چینج کے ساتھ شامل رہے. اسی طرح سے اب خبریں آ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی کینیڈا میں سفیر تعینات کر دیا جائے گا، اور بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جی فلاں کو فلاں جگہ بھیج دیا جائے گا. تو یہ ہمیں ایک پورا نیکسس جو ہے وہ اس وقت سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ نیکسس پورا کیسے آپس میں گٹھ جوڑ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا آپریشن کمپلیٹ کیا ہے. اب یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی بات یعنی کیسز کے حوالے سے اور ریلیف کے حوالے سے، اب اس سے ایک اور جڑی خبر جو سامنے آئی
کہ اسد طور صاحب کی ضمانت کے حوالے سے آج سماعت ہونا تھی، لیکن آج وہی بوگس پرانے گھسے پیٹے آئیڈیاز کہ جی ایف آئی اے کا وہ پروسیکیوٹر نہیں پہنچا، وہ جج بیمار ہو گیا، کبھی وکیل بیمار ہو گیا، اور یہی کر کے آج پھر ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت نہیں ہوئی اور اب وہ پیر تک چلی گئی ہے۔ تو اب 18 دن آلریڈی ہو چکے ہیں اسد طور کو، اور بغیر کسی یعنی سالڈ مقدمے کے اس کو بلا وجہ صرف بولنے کے اوپر انہیں اندر بند کیا ہوا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پچھلی سماعت میں بہت یہ شو کر رہے تھے کہ جیسے وہ اسد طور کے حوالے سے اور باقی صحافیوں کے حوالے سے بڑے کنسرن ہیں، کہاں گیا ان کا یہ آرڈر؟ صرف انہوں نے وہ باتیں کی، اگر وہ اسی وقت ایک حکم جاری کرتے تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی تھی، جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور اسد طور آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اڈیالہ جیل میں وہ موجود ہیں، اور جمعے کے دن سے لاسٹ جمعے کو وہ اڈیالہ جیل شفٹ ہوئے تھے، اور ابھی تک بھی ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی، کسی کی بات نہیں ہو سکی۔ تو ان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، ان کے وکلا کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیسے نہیں ہیں۔ کوئی ان کی کسی حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آ سکی، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اب لوگ اس طرح سے اس پہ آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جی اسد طور صاحب کی کیس کی۔ اور دوسری طرف جو اس وقت لاڈلے ہیں ان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حسن نواز اور حسین نواز صاحب جن کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، وہ کل پہنچے ہیں جناب پاکستان۔ بڑے پروٹوکول میں ان کو ریسیو کیا گیا ہے۔ دائمی وارنٹ گرفتاری تھے، اشتہاری تھے، اور پورا جو ان کے اوپر یہ سارا مقدمہ چلتا رہا ایون فیلڈ والے حوالے سے، اس میں